अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। दुनिया इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां ताकत, सरमाया और सियासत एक नए आलमी निज़ाम की तश्कील में मसरूफ़ हैं और मशरक़ वस्ता इस कशमकश का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है। जैसा कि गज़ा में जारी इंसानी बहरान महज एक जंगी तनाज़ा नहीं बल्कि आलमी ताकतों की इस खुफिया जंग का हिस्सा है, जिसके ज़रिए खित्ते के वसाइल, सरहदों और अवामी तकदीर का असर नौ तयन किया जा रहा है। इन्हीं हालात में गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का ऐलान सामने आया, जिसे बज़ाहिर अमन के लिए एक आलमी फोरम करार दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये बोर्ड ताकतवर रियासतों यानी अमरीका और इसराइल के मुश्तरका मफादात का गठजोड़ दिखाई देता है। इस बोर्ड में यूएई और बहरीन ने शमूलियत इख्तियार कर ली है, लेकिन इसराइल की शमूलियत इस बात का सबूत है कि ये इदारा इंसानी हमदर्दी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म सियासी और माशी मंसूबे का हिस्सा है, जिसके ज़रिए फ़लस्तीन को एक खुद मुख्तार रियासत नहीं बल्कि एक काबिल फ़रोख्त खित्ता समझा जा रहा है। हैरानकुन पहलू ये है कि सहूनी रियासत के जिस इसराइली वज़ीर आज़म ने इब्तदा में इस बोर्ड पर एतराज़ उठाया था, वही अब उसका हिस्सा बन चुका है, जो इस बात को वाज़ेह करता है कि ये सब कुछ पहले से तयशुदा मंसूबे का हिस्सा था। अमरीका और इसराइल बुनियादी तौर पर एक ही सिक्के के दो रुख मालूम होते हैं, जो फ़लस्तीन में अपने देरीना और मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। इनके नज़दीक फ़लस्तीन एक ऐसा जोग्राफियाई मंसूबा है जिसे आलमी सरमायाकारी, दिफाई कंट्रोल और सियासी दबाव के ज़रिए नई शक्ल दी जा सकती है। बज़ाहिर गज़ा बोर्ड ऑफ पीस इस सोच का अमली इजहार लगता है, जिसके ज़रिए खित्ते के फ़ैसले फ़लस्तीनी अवाम की मर्ज़ी के बगैर किए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की सोच इस तसलसल का हिस्सा है। उनकी सोच में अमन का मतलब इंसाफ नहीं बल्कि मुनाफा है। उनके नज़दीक जंग का खात्मा अहम नहीं बल्कि जंग के बाद का माशी कंट्रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि कतर, यूएई, बहरीन और दीगर वसाइल से मालामाल ममालिक को इस बोर्ड में शामिल किया जा रहा है, ताकि सरमायाकारी के नाम पर इस खित्ते पर अमरीका अपना माशी गलबा कायम कर सके। इस मंसूबे का दूसरा और ज़्यादा ख़तरनाक पहलू यह है कि मुस्लिम ममालिक की अफवाज को बिलवास्ता तौर पर फ़लस्तीन और हमास के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, और ये हिकमत अमली ना सिर्फ खित्ते को मज़ीद तकसीम करेगी बल्कि उम्मत मुस्लिमा को भी आपस में उलझा सकती है। असल बात यह है कि अमरीका और इसराइल बराह रास्त मैदान में आए बगैर अपनी जंग दूसरों के ज़रिए लड़ना चाहते हैं, ताकि आलमी रद्द-ए-अमल से बचा जा सके और अपने अहदाफ खामोशी से हासिल कर सकें। ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि फ़लस्तीनों को मिस्र और फिर उर्दन मुंतकिल कर दिया जाए, जो दरअसल एक पूरी कौम को उसकी ज़मीन से बेदखल करने का मुतरादिफ है। ये सोच बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक़ के बुनियादी उसूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी भी है। अक्टूबर में होने वाली जंग बंदी के बाद जनूबी गज़ा में फ़लस्तीनी ख़ानदानों को घरों और खैमा बस्तियों से निकलने के अहकामात इसी मंसूबे की अमली शक्ल हैं। इस तरह ट्रंप एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। एक तरफ वो फ़लस्तीनियों को उनकी सरज़मीन से महरूम करना चाहते हैं और दूसरा वो इस खित्ते को माशी मफादात के लिए खोल देना चाहते हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि दफ्तर ख़ारजा के बकौल पाकिस्तान ने गज़ा पीस बोर्ड में शमूलियत कबूल कर ली है। गज़ा पीस बोर्ड में शमूलियत के बाद पाकिस्तान का किरदार महज अलामती नहीं रहा बल्कि अब वो एक अमली सफारती इम्तहान में दाखिल हो चुका है। इस फैसले से पाकिस्तान को बैक वक्त कई पेचीदा चैलेंजेस का सामना होगा। सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो एक तरफ फ़लस्तीनी अवाम की तारीखी और अखलाकी हिमायत को बरकरार रखे और दूसरी तरफ ऐसे फोरम में मौसर किरदार अदा करे जिसमें इसराइल जैसे मुतनाज़ा फरीक को भी शामिल किया गया है। ये तवाज़ुन बरकरार रखना सफारती तौर पर नहायत नाजुक होगा, क्योंकि मामूली गलती भी पाकिस्तान की साख को मुतासिर कर सकती है। दूसरा अहम चैलेंज अंदरूनी और इलाकाई रद्द-ए-अमल का होगा। पाकिस्तान में अवामी सतह पर फ़लस्तीन के हक़ में मजबूत जज्बात मौजूद हैं, इसलिए गज़ा पीस बोर्ड में शमूलियत पर हुकूमत को अवामी तनकीद, मजहबी हलकों के तहफ़्फ़ुज़ात और सियासी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इन हालात में पाकिस्तान को नहायत मोहतात सफारतकारी, वाज़ेह मौक़िफ़ और शफ़ाफ़ हिकमत अमली अपनाना होगी, ताकि वो अमन के अमल में मौसर भी रहे और अपने उसूली मौक़िफ़ से भी पीछे ना हटे। बहरहाल अब ये तासुर भी तेज़ी से उभर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल निज़ाम की बुनियाद रखना चाहते हैं, और ट्रंप के बयानात से भी बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना काम ऐसे सरअंजाम नहीं दिया। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत, हमने इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर क्या पैगाम दिया है, क्या मैसेज दिया है? रेहान साहब, मुझे लग रहा है कि जितना प्रोग्राम में आप वक्त एलोकेट अमूमन करते हैं, शायद उसमें ये डिस्कशन ना हो सके। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत केओटिक और बहुत एम्बिगुअस है अगर इसको हम सरफेस लेवल पे देखें, कि हमें नहीं पता कि मैंडेट क्या है, हमें नहीं पता कि जो पहला जो फेज़ 1 था वो क्या था, और जिसके ऊपर एक शर्म शेख में तकरीब हुई और फिर उसके बाद डिसाइड हुआ कि जी वहाँ पे अमन का मंसूबा जो है वो अमल पैरा हो गया है।
تو اب پتہ نہیں وہاں پہ تو ابھی بھی بھوک ہے, بچے فریز ہو رہے ہیں اور جنگ بھی نہیں رکی ہے. تو اور جو جتنے ممالک تھے وہ پیچھے ہٹ گئے یہ بیان دے کے کہ خاص طور پہ اسلامی ممالک کہ ہم جو اپنی کلازز اس پیس پلان میں ڈلوا کے آئے تھے ان میں ٹیمپرنگ ہو گئی ہے. تو ہم نے بھی سمجھا کہ ٹھیک ہے, یہ جو ہمارا جو ایک موقف ہے فلسطین کی ریاست کا قیام خاص طور پہ, اور ساتھ میں ہم نے ایک اسٹیٹنگ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ ہم حماس کو فورسفلی جو ہے وہ ڈسارم نہیں کریں گے اگر وہ والنٹیرلی فار دا ٹائم بینگ ایسا کرنا چاہیں گے. تو اب جب دوبارہ جو یہ بورڈ ہے, پیس پلان ہے, وٹ ایور اٹ از, جب یہ منظر عام پہ آیا ہے تو فورن آفس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے جی کہ ہم پارلیمنٹ میں اس کو لے کے جائیں گے. اور بڑی خوشائند بات تھی کہ ٹھیک ہے پاکستان نے ایک بڑا اچھا وے آؤٹ ڈھونڈا ہے, کیونکہ جانے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو پارلیمنٹ میں جب ڈسکشن ہوگی تو یقیناً پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی ہمارا ڈیموکریٹکلی ہم نے ایک چیز کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہمیں نہیں پتا, آپ کہہ رہے ہیں جی پیس پلان ہے, فیزز میں ہے, کوئی 6-7 فیزز ہیں, فیز 1 ہو چکا ہے, ہمیں نہیں پتا کہاں ہو چکا ہے, فیز 2 میں آپ ہمیں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ فیز 2 کیا ہے, اور فیز 3 کا تو ہمیں ہمارے خوابوں میں بھی نہیں. اور آج پھر جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ڈیووس کے اندر ہم ایگری کر لیا ہے ہم نے کہ ہم جائیں گے, ترکی نے ایگری کر لیا ہے, گلف کنٹریز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے بھی ایگری کر لیا ہے. تو میں الٹیمیٹلی پھر یہ سوچتی ہوں کہ یہ بڑے عاقل, بڑے سمجھدار لوگ ہیں جو ملک چلا رہے ہیں, ان کے پاس کوئی ایسی بات ہوگی جو ہمارے پاس نہیں ہے, جو میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے, اور جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہم اپنی سمجھ کے حساب سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیسے ایک میں بہت اس کی ایڈوکیسی کی, میں نے اس پلان کی. میرا اکلوتا موقف تمام میڈیا پہ یہی ہوتا تھا کہ ایٹ لیسٹ غزہ کے لوگوں کو کچھ فرینڈلی فیسز دیکھنے کو مل جائیں گے, ایٹ لیسٹ ہم لوگ وہاں پہ ہوں گے تو ہم ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, تو حالات اتنے خراب نہیں ہوں گے. لیکن جب یہ پتا چلا کہ وہاں پہ کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے, وہاں پہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی طرف سے آپ کے پاس کوئی ہدایت نامہ ہی نہیں ہے, کوئی ٹائم فریم ہی نہیں ہے, کہاں سے ریکنسٹرکشن سٹارٹ ہونی ہے, کس فیز کو آپ ریہیبلیٹیشن کہہ رہے ہیں, غزہ کے اندر جو امن ہے وہ کس طرح سے ہونا ہے, کون اس کی گورننگ کی باڈی ہوگا. ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہی ہیں. دیکھیے بظاہر تو یونائٹڈ نیشنز کی سائیڈ لائنز پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو 8 ممالک کے اسلامی ممالک کے سربراہان کی ملاقات ہوئی تھی, اور پھر وہ جس کمٹمنٹ کا آپ نے ذکر کیا, اور اس کے بعد اسلامی ممالک نے بھی کہا کہ نہیں اس میں تو ٹیمپرنگ ہو گئی ہے, تو بظاہر تو یہ اسی کا دوسرا فیز لگ رہا ہے جس کو دوسرا فیز کہا جا رہا ہے. تو پھر کیا شمولیت سے ہم نے لیجیٹمیسی دے دی ہے اس پلان کو, اس ایگریمنٹ کو, کہ ہم اس سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اسی کا دوسرا فیز ہے. اور جو پہلے پہ اور اس کا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 1-1.5 ہفتہ کس طرح سے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے رہے, کیونکہ مارکیٹ میں 6 سے 7 پلان تھے, حماس کے پاس کوئی اور پلان تھا, جو ایگریمنٹس ہو رہے تھے وہ ڈیفرنٹ کمروں میں ہو رہے تھے, اور کوئی بھی کسی ایک کے پلیٹ فارم سے, نہ تو اسرائیل کے, نہ ویسٹ کے, نہ ہی جو پیلسٹینین جو ریزسٹنس ہیں ان کے پلیٹ فارم, سوشل میڈیا سے آپ کو کوئی انفارمیشن سب ڈیفرنٹ تھیں. اور پھر آج ہمیں پتا چلا کہ فیز 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور یہ انفارمیشن بھی جو ہے وہ کتنی چیک کی جا سکتی ہے ہمیں نہیں پتا. تو ہمارا سٹانس بالکل لاجیکل تھا کہ اگر ہم اپنے ٹروپس بھیجیں گے تو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ بھیجیں گے اور ان کا مینڈیٹ ہوگا. اب ہمارے پاس کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے, ہمارے تو پروفیشنلی اسکلڈ آرم جو ہے وہ انٹرنیشنل لا ابائڈنگ فورس ہے ہماری. اس کو آپ مینڈیٹ دیں گے, آپ اسے بتائیں گے کہ اتنا تمہارے پاس ٹائم فریم ہے, 6 مہینے ہے, 2 مہینے ہے, سال ہے, یہ تمہارے ٹارگٹ ہیں, یہ اچیو کرنا ہے. فرینڈ اور فو کی ڈیفرینسیشن آپ انہیں بتائیں گے. فوجی کا کوئی ذاتی دوست یا دشمن نہیں ہوتا, اس کو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ کون کیا ہے. تو اب اس میں ایمبیگوٹی بہت زیادہ ہے, اور ایمبیگوٹی آپ دیکھیں اس میں جو تھوڑی سی گھبراہٹ ہے مجھے وہ یہ ہے کہ ایک دن پہلے تک ہم کلیئر نہیں تھے, اور ہمارا ایز اے اسٹیٹ یہ سٹانس تھا کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے, اور اس کا مطلب ہے ہماری ریزرویشن تھی. ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ چیز اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, یہ بہت گرے ہے. اور آج جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہم وہ جو سائیڈ لائن جو ہے وہ بورڈ آف پیس سمٹ کی بات ہو رہی ہے اور ڈیووس کے اندر ملے, ترکی بھی ہاں کر کے آ گیا. تو اس کا مطلب ہے پاکستان اور ترکی نے کوئی مشاورت کی ہے, اور یقیناً یہاں پہ کسی نہ کسی قسم کا کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس میں پاکستان کو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی کنسٹرکٹیو رول وہاں پہ ادا کر لے گا. اب کنسٹرکٹیو رول جو ہے اس بورڈ آف پیس کے اندر آپ کو سلیکان ویلی کے
ٹیک جائنٹ ملتے ہیں, آپ کو پراپرٹی ڈیلر ملتے ہیں, اولیگارک ملتے ہیں, اور باقی ملکوں کے لیے کیا حکم ہے. وہ ٹرمپ نے کہا کہ جی کوئی $1 ارب جو ہے وہ پر پرسن جو ہے وہ اس بفے میں جو آئے گا پر پرسن اس کے چارجز ہیں $1 ارب آپ نے لے کے آنا ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اور ہم اسے ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم ٹامک ٹوئیاں کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے, ہمارے پاس اس کا مینڈیٹ نہیں ہے, ہمارے پاس پیس پلان کے نکات نہیں ہے, ہمارے پاس ایگریڈ اپون کلازز نہیں ہے. لیکن یہ کیسا پیس پروسیس ہے کہ جہاں پہ پیس لانا ہے, جو سٹیک ہولڈر ہیں, آپ نے اسرائیل کو تو شامل کر لیا, اب فلسطین کی آواز ہی نہیں ہے اس میں, یا حماس اس کو میں ہے ہی نہیں, اس کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے, تو کیسا پیس پروسیس ہے؟ اور حماس کے علاوہ وہاں پہ جو ریزسٹنس فورسز ہیں وہ ایک حماس نہیں ہے, وہ 3-4 ہیں جن کا اچھا خاصا پولیٹیکل ووٹ بینک ہے وہاں پہ, اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ آن بورڈ نہیں ہے. اور ہمارا ایشو اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان نے اس کو ایگری کیا ہے تو وہ اس میں سے نیویگیٹ کیا کرے گا, اور پاکستان جو ایز اے اسٹیٹ ہے, خاص طور پہ میڈیا کو, خاص طور پہ اکیڈیمیا کو, ان کو بریف کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز کو ایگری کر کے آگے ہیں. شاید یہ بہت ارلی ہے اور ہم شاید بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ایٹ لیسٹ پتہ چل جائے کہ جب ہم کم از کم جب ہم بات کرنے بیٹھے تو ہم کیا بات کر رہے ہیں. اگر آپ ایک طرف اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہم فلسطین کی ریاست کے قیام کے بغیر کسی منصوبے کا حصہ نہیں بننا چاہتے, ہم فورسفلی ریزسٹنس فورسز کو ڈس آرم نہیں کرنا چاہتے, تو یہ تو بورڈ آف پیس بنا ہی اس لیے ہے کہ حماس کو ڈس آرم کرنا ہے. اور اگر فلسطینین ریاست کے قیام کا چورن کہیں بھی کوئی بیچ رہا ہے تو آپ دیکھیں, جب یہ ٹائم فلسطین کی ریاست کا کبھی بننے کا آ گیا تو سوائے چند نقطوں کے آپ کو حقیقت میں اس وقت سوال یہ ہوگا کہ کس چیز کو آپ نے فلسطین کی ریاست بنانا ہے. وہاں پہ اس طریقے سے جو ہے وہ کانسپیریسی ہو رہی ہے اوور دا پیریڈ آف 80 ایئرس کہ اب اگر آپ بیٹھ بھی جائیں کہ ہم نے فلسطین بنانا ہے تو چند نقشے پہ نقطوں کے علاوہ فلسطین کی ریاست بنانے کے لیے آپ کے پاس جگہ ہی درکار نہیں ہے. تو آپ ایک ایسے ایمبیشیس پلان کا حصہ ہو گئے ہیں, ایک ایسے ریٹورک کے ساتھ کہ ہم فلسطین کی ریاست کا قیام ضرور اس میں ڈالیں گے. وہ آپ ٹرمپ کے ساتھ بھی اس پیس پلان میں ڈلوا کے آ گئے تھے, لیکن ٹرمپ نے جب نیتنیاہو کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا تھا تو اس میں نہیں تھا, اور اس نے اس کو اور ایمبیگوس کر دیا. اس نے کہا کہ ہاں نہیں یہ فیزز میں ہے, لیٹس ڈسکس فیز 1 اینڈ دین وی ول ڈسکس فیز 2 اینڈ لیٹر وی ول ڈسکس فیز 3. اب جن کی زندگیوں کا مسئلہ ہے, جہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے, آپ ان سے بھی یہ فیزز ڈسکس نہیں کریں گے تو آپ نے کس سے کرنی ہے. اور ہم شاید اس لیے کیوٹک ہیں کہ ابھی فوگ بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس انفارمیشن ٹٹ پٹس میں آ رہی ہے, اور جو انفارمیشن آ رہی ہے ہم اس کے ڈاٹس کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کل تک فارن آفس آپ کو سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ پورا مسئلہ پارلیمنٹ میں جائے گا. تو آج اچانک جو ہے ہمارے پاس یہ سٹیٹمنٹ کیسے آ سکتی ہے کہ ہم یونیلیٹرلی جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو ایگری کر کے آ گئی ہے, اور اگر ایگری کر کے آ گئی ہے تو کیا ایگری کر کے آ گئی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, اور ظاہر ہے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ سوالات تو اپنی جگہ پر موجود ہیں, جب تک ان کے جواب نہیں ملتے, اور ظاہر ہے جواب کس نے دینا ہے, وہ جو ایگری کر رہے ہیں حکومت ہے. پارلیمان میں اگر یہ ڈسکس ہوتا, ٹیبل ہوتا, اس پہ بحث ہوتی, پھر فیصلہ ہوتا, تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرنٹ, لیکن سوال تو رہیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کراچی میں گل پلازا کی جلتی ہوئی عمارت محض اینٹوں اور سیمنٹ کا ڈھیر نہیں تھی, بلکہ ان سینکڑوں خاندانوں کی امیدوں کا مرکز تھی جو روزی کی تلاش میں روز اس کے دروازوں سے داخل ہوتے تھے. مگر ہفتے کی وہ بدقسمت رات جب آن پہنچی تو دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں میں شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے, دھواں گہرے بادل کی طرح فضا پر چھا گیا, اور زندگی کی معمول کی روانی ایک ہولناک سانحے میں بدل گئی. وہ لوگ جو صبح اپنے بچوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر کے نکلے تھے اور شام کو گھر لوٹنے کے خواب دیکھ رہے تھے, وہ اسی پلازے میں آگ اور دھوئیں کے درمیان قید ہو کر رہ گئے. چیخوں, سسکیوں اور بے بسی نے اس عمارت کو موت کے کنویں میں بدل دیا. یہ واقعہ محض ایک عمارت کا جل جانا نہیں ہے, بلکہ ایک ایسا المیہ ہے جو پورے معاشرے کی ضمیر پر ہمیشہ کے لیے ایک گہرا زخم بن کر ثبت ہو چکا ہے. تنگ راستے, بند دروازے, ناکارہ فائر الارم اور ایمرجنسی ایگزٹ کا نہ ہونا اس وقت موت کے پھندے بن گئے جب اندر موجود افراد باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ریسکیو ٹیمز کے پاس وسائل محدود تھے. پھر آگ کی شدت اور عمارت کی کمزور ساخت نے ریسکیو کے عمل کو انتہائی دشوار بنا دیا. گھنٹوں جاری رہنے والی جدوجہد کے بعد بھی شعلوں پر مکمل قابو پانے میں وقت لگا, اور اب یہ معاملہ ہے کہ ملبے کے نیچے دبے افراد کو
نکالنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آگ سے تباہ ہونے والا گل پلازا محض ایک جلتی ہوئی عمارت نہیں رہا بلکہ یہ اجتماعی قبر کی صورت اختیار کر چکا ہے جہاں زندگی کے آثار تیزی سے معدوم ہو رہے ہیں. اب تک اس سانحے میں 61 قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک ہی دکان سے 50 سے 60 انسانی اعضاء ملے ہیں. اب یہ انکشاف اس خدشے کو ظاہر کر رہا ہے کہ اصل ہلاکتوں کی تعداد اب تک سامنے آنے والے اعداد سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. یہ پہلو اس بات کا بھی عکاس ہے کہ عمارت میں آگ کس قدر بے قابو اور تباہ کن تھی جہاں انسانوں کو بچنے کا موقع تک نہ مل سکا, اور ایک ہی مقام سے درجنوں اعضاء کا ملنا نہ صرف انتظامی ناکامی کو بے نقاب کرتا ہے بلکہ ریسکیو, فائر سیفٹی اور بلڈنگ قوانین پر عمل درآمد کی سنگین کمزوریوں کو بھی ظاہر کرتا ہے. قوم کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی ہے, کیا اس سانحے کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات ہو پائیں گی یا یہ بھی دیگر حادثوں کی طرح محض اعداد و شمار اور بیانات کی نظر ہو جائے گا؟ نادر گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم نادر گبول صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. نادر صاحب, سب سے پہلے تو لیٹس جسٹ فرگیٹ اباؤٹ دا بلڈنگ کہ یہ کب بنی, کس نے بنائی, سی ڈی اے کا کیا کنٹرول تھا, کیا نہیں تھا. یہ حادثہ ہو گیا, ظاہر ہے حادثہ رونا, ظاہر ہے یہ اب کس کو دوش دیں اس پہ بعد میں آتے ہیں, لیکن ہونے کے بعد جو کچھ ہوا ہے, اب تک ہو رہا ہے, اب تک پیارے اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے, مائیں اپنے بیٹوں کے درشن کے لیے ترس رہی ہیں, بہنیں بھائیوں کا انتظار کر رہی ہیں, باپ دعائیاں دے رہے ہیں, اب تک لوگ کھڑے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, رات تک رہے ہیں. از اٹ جسٹیفائڈ نادر گبول صاحب, یہ جس طریقے سے فائر سیفٹی ایکوپمنٹ کی بات ہو, وہاں پر سامان کا موجود نہ ہونا ہو, ٹھیک طریقے سے اکوپڈ نہ ہوں, ٹرینڈ نہ ہوں ریسورسز, کیا یہ صریحاً انتظامی غفلت نہیں ہے سر؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بالکل واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے ظاہر سی بات ہے کم ہے, اور بہت زیادہ انسانی جانوں کا ضائع ہوا ہے, اور حکومت بہت زیادہ اس وقت جو ہے افسوس بھی کر رہی ہے, اور جو لواحقین ہیں جن لوگوں کی جان گئی ان کے ساتھ کھڑی بھی ہے. اور سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے 1 کروڑ روپے فی جہاں باغ ہونے والے شخص کی فیملی کے لیے, حالانکہ ظاہر سی بات انسانی جان کا کوئی موازنہ تو جتنا بھی ہو کم ہے, یا کوئی کمپنسیشن از ناٹ سوٹیبل فار لاس آف اے ہیومن لائف, بٹ کم از کم یہ ہے کہ حکومت اپنی طور پہ فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے 1 کروڑ روپے فی الحال دے رہی ہے. اور جتنے بھی دکاندار ہیں جن کی دکانیں ضائع ہوئی ہیں یا ان کا مالی نقصان ہوا ہے, ان کے لیے بھی انشاءاللہ جلد ایک اناؤنسمنٹ ہوگی ایک کمپریہنسو قسم کی. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ انتظامی جو شارٹ کمنگز ہیں, دیکھیں ظاہر سی بات ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں, اور ہمارے جو فائر فائٹرز ہیں وہ ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹیز وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس ایریا کو ریسکیو ایفرٹس کو کمپلیٹ کیا جائے. اس بلڈنگ میں بہت زیادہ بے ضابطہ کیا گئی تھی. دیکھیں نا, ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹی یا ٹو دا بیسٹ آف دیئر کیپیسٹی کیا, یہاں ایشو ہی کیپیسٹی کا ہے نا سر. کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر تو کام ہوا ہی نہیں, نہ ریسورسز اتنے ٹرینڈ تھے, نہ فلی اکوپڈ تھے کہ کم از کم انسانی جانوں کو بچا سکتے. اور آج ہمیں یہ اعلان نہ کرنا پڑتا, ایک روایتی اعلان جو ہم ہر سانے کے بعد کرتے ہیں کہ زخمی کو اتنے اور مرنے والے کو اتنے روپے ملیں گے. تو یہ ہم اس کا انتظار کر رہے تھے, اور اب بھی ہم انتظار کر رہے ہیں. ابھی بھی ٹھیک نمبر نہیں پتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں. دیکھیے, ہم نے وہاں پہ ایک ڈیسک سیٹ اپ کیا ہوا ہے جہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جو آ رہے ہیں اپنی فیملیز کو رپورٹ کر رہے ہیں, فیملی ممبرس کو رپورٹ کر رہے ہیں مسنگ, تو ایک رف ایسٹیمیٹ تو ہے ہمارے پاس. بٹ اسی وجہ سے جو ریسکیو ایفرٹس ہے وہ بہت سلولی چل رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی جو اس کا ملبہ ہے اس کے نیچے ہمیں خدشہ ہے کہ لوگ ابھی بھی دبے ہوئے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, ورنہ اگر ظاہر سی بات ہے اگر صرف ملبہ اٹھانا ہوتا ہو تو ہم پلین میں لا کے فوری طور پہ اٹھا سکتے ہیں. رف ایسٹیمیٹ کیا ہے, کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں سر؟ دیکھیں اگین اب تو کیونکہ 2 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں, اور جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں مسنگ پرسنس کی وہ کوئی رفلی اراؤنڈ 100 کے قریب ہے. تو کسی کو ایگزیکٹ فگر تو نہیں پتا, اللہ خیر کرے. کم سے کم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جو انسانی جان کا ضائع ہو وہ ہو. بٹ اگین وی ہیو نو ایگزیکٹ. انسانی جانوں کا ضائع تو ہو چکا سر, مطلب اب تو عمارت نہیں بچی تو رہنے والے کہاں بچے ہوں گے؟
دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے. ایسے بھی ارتھکویکس بھی آئے ہیں دنیا میں, اور ایک ایک ہفتے بعد بھی لوگ جو ہیں اللہ کی مدد سے, اللہ کے حکم سے بحفاظت بازیاب ہوئے ہیں. تو یو نیور نو, اس لیے ہم لوگ سلولی چل رہے ہیں. سر سندھ گورنمنٹ اپنے بھرپور وسائل ریسورسز کے باوجود اللہ کی مدد کا انتظار کر رہی ہے. اب اللہ کرے سی جو اللہ کرے بس. آئی مین یہ اس کو کیا کہے سر, یہ غفلت ہے, انکمپٹنسی ہے, اب یا ہماری ویلی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں نو میٹر میں جو بھی کہوں, ظاہر سی بات ہے کہ میں گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن ہوں, ریپرزینٹیٹیو ہوں, تو آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان چوزنگ مائی ورڈس. ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے, اور اس انکوائری رپورٹ میں یہ چیز انشور کی جا رہی ہے, سی ایم صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ اس کو بالکل صاف اور شفاف انکوائری بنایا جائے, اور جس کی بھی غفلت پائی جائے اس میں, چاہے حکومتی ہو, چاہے کوئی دیگر حکومت کے ادارے ہوں, یا ٹریڈ باڈیز ہوں, یا جو بلڈنگ کی انتظامیہ ہے وہ ہو, تو ایوری تھنگ ول بی کلیئرلی ڈیفائنڈ ان دا انکوائری. لیکن حکومت اور حکومتی ادارے اگر انکوائری کریں گے تو پھر وہ انکوائری حکومت کے خلاف یا اداروں کے خلاف کیا ہوگی سر؟ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے بڑے معاملات کے اندر چھوٹوں کی قربانی دے کے بڑی مچھلیوں کو بچا لیا جاتا ہے. نہیں دیکھیں, اس کے اندر جو ہے جو ہمارے کراچی چیمبر آف کامرس ہے اس کے بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں, جو بلڈنگ کی جو انتظامیہ ہے اس کے بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں, جو تاجر برادری ہے اس کے بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں, جو فائر سیفٹی ایکسپرٹس ہیں, ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو خود تو صرف لوکل گورنمنٹ منسٹر صاحب یا میئر صاحب تو نہیں ہے نا, اس میں تو ہر اسپیکٹ سے کور کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی اسپیکٹ مس نہیں کیا جائے, اور جس کی بھی غفلت پائی جائے گی وہ اس رپورٹ میں کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوگا. یہ چیزیں تو آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ کاغذوں کے مطابق آخری جو پرمیشن دی گئی تھی اس میں ریگولرائزیشن کی, وہ 2003 میں سندھ حکومت سے پہلے کی دی گئی تھی. تو یہ چیز تو آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ اس میں مراد علی شاہ صاحب نے تو پرمیشن نہیں دی گئی تھی اس بلڈنگ کو تعمیر ہونے میں یا ایڈیشنل فلورز ایڈ ہونے میں, مگر ہاں اگر بیچ میں ایس بی سی اے کے انسپیکشن سے یہ چیز یہ بلڈنگ بچی ہے یا اس کے ریڈار میں نہیں آئی ہے تو وہ چیز بھی واضح ہو جائے گی, اور جو لوکل گورنمنٹ منسٹر ہے وہ اکارڈنگلی پھر سخت فیصلے لیں گے. جیسے کہ جو آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی 6-7 مہینے پہلے لیاری کے اندر ایک بلڈنگ کولیپس ہوئی تھی, تو اس میں یہ چیز واضح ہوئی تھی کہ جو ایس بی سی اے کا عملہ تھا اس کی کرپشن یا اس کے اندر بہت زیادہ جو ایلیگل ایکٹیویٹی تھی وہ پائی گئی تھی. تو ایف آئی آر بھی کاٹی گئی پھر ایس بی سی اے کے عملے کے خلاف. جو ایس بی سی اے کے جو ڈی جی تھے ان کو ہٹایا بھی گیا. تو اس میں تو بہت زیادہ انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے. ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک, یہ ڈیبریز اٹھانے میں, ملبہ اٹھانے اور لاشوں کو ریکور کرنے میں کتنا مزید وقت لگ سکتا ہے؟ دیکھیں رف ایسٹیمیٹس 2 سے یا 3 دن اور مزید لگ سکتے ہیں, بٹ اگین ہم بہت سلولی اس لیے صرف چل رہے ہیں تاکہ ہم کیئرفل ہوں کہ اگر بے شک اگر زندہ انسان, اللہ کرے کہ ابھی بھی کوئی بحفاظت بازیاب ہو جائے, بٹ اگر جو لوگوں کی اگر کاپس بھی پڑی ہے اس کے اندر, اس میں بھی وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ کاپس کو ہم ڈیمیج نہ کریں اور ون پیس میں ان ڈیڈ باڈیز کو ریکور کریں تاکہ جو فیملیز ہیں وکٹمس کے, کم از کم ان کو کوئی ایک مینٹل پیس تو کم از کم یا ایک کلوجر تو ملے کم از کم. بہت شکریہ نادر قبول صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نادر قبول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر اور بے ساتھ لاہور میں سابق ڈی ایس پی عثمان حیدر کی اہلیہ اور بیٹی کے قتل کے کیس میں ایک بار پھر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے, جس سے اس معاملے کی سنگینی اور قانونی پیچیدگیاں عیاں ہو گئیں. جیسا کہ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ عثمان حیدر نے گھریلو ناچاکی اور ذاتی تنازعات کی بنیاد پر اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کیا, اور بعد میں تحقیقات کے دوران اس نے اپنے اس وحشیانہ فعل کا اعتراف بھی کیا. تاہم اعتراف جرم کے باوجود عدالتی کارروائی کے لیے کیس کی مضبوطی برقرار رکھنا لازمی تھا, کیونکہ عدالتی نظام میں صرف ملزم کے بیان پر کارروائی کرنا کافی نہیں ہوتا, بلکہ شواہد کی بنیاد پر قانونی ثبوت فراہم کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ مقتولہ خواتین کی لاشیں ابتدا میں لاوارث سمجھ کر دفن کر دی گئی تھی, جس نے کیس کی تفتیش اور شواہد کے حصول میں مزید پیچیدگیاں پیدا کر دی. ایسے میں اس صورتحال نے پولیس پر یہ ذمہ داری ڈبل کر دی کہ وہ دوبارہ شواہد اکٹھے کرے تاکہ عدالت میں کوئی بھی قانونی جو خلا ہے وہ باقی نہ رہ سکے, اور قتل کے الزامات کی تصدیق کے لیے مضبوط اور ناقابل تردید شواہد فراہم کیے جا سکیں. یہی وجہ ہے کہ اب پولیس نے مقتولہ خاتون اور اس کی بیٹی کی قبر کشائی کے لیے دوبارہ پوسٹ مارٹم کے لیے جسمانی نمونے حاصل کر لیے, جو عدالتی کارروائی میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. یہ شواہد نہ صرف مقتولین کے قتل کی تصدیق کریں گے بلکہ عثمان حیدر کے اعتراف جرم کو بھی مضبوط قانونی بنیاد فراہم کریں گے. یہ حقیقت ہے کہ ایک طرف عثمان حیدر کے اعتراف نے عدالت میں سزا کے امکان کو یقینی حد تک بڑھا دیا ہے, تو
دوسری طرف قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کے ذریعے حاصل شدہ شواہد اس کیس میں آخری اور فیصلہ کن ثبوت کے طور پر کام کریں گے۔ پولیس کے مطابق مقتولہ خاتون کی بہن کو مقدمے کا مدعی بنایا گیا ہے اور لاشیں مدعیہ کے حوالے کر دی گئی ہیں، جبکہ تدفین اٹھ شریف میں کی جائے گی۔ آئندہ پوسٹ مارٹم رپورٹس کی روشنی میں قانونی کارروائی مکمل کی جائے گی اور عدالتی فیصلے میں مرکزی کردار ادا کرے گی۔ مجموعی طور پر یہ کیس گھریلو ناچاکی اور گھریلو جرائم کی سنگینی کو اجاگر کرتا ہے اور عدالت کے سامنے مضبوط شواہد کے بغیر کسی بھی جرم کی سزا ممکن نہیں ہوتی۔ یہاں قبر کشائی اور جسمانی نمونوں کا حصول عدالت کے لیے فیصلہ کن شواہد فراہم کر اہم قدم ثابت ہوگا اور امید ہے کہ ملزم قرار واقعی انجام کو پہنچے گا۔ ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سونے اور چاندی کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ہونے والا حالیہ ریکارڈ اضافہ محض مقامی منڈی کا رجحان نہیں بلکہ عالمی معاشی بے یقینی، جغرافیائی کشیدگی اور مالیاتی پالیسیز کے پیچیدہ امتزاج کا نتیجہ ہے۔ پاکستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 12,700 روپے اضافے کے بعد 5,06,362 روپے تک پہنچ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ سرمایہ کار غیر یقینی حالات میں محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر سونے کا رخ کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر مہنگائی کی بلند شرح، امریکہ اور یورپ میں شرح سود کے بارے میں غیر واضح صورتحال، مشرق وسطیٰ اور یوکرین جیسے تنازعات اور بڑی معیشتوں کے درمیان بڑھتی تجارتی کشیدگی نے سونے کو ایک بار پھر سیف ہیون بنا دیا ہے۔ جب اسٹاک مارکیٹس اور کرنسیز میں اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو سرمایہ کار اپنا سرمایہ سونے میں منتقل کرتے ہیں، جس سے اس کی طلب اور قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس عالمی رجحان کے ساتھ ساتھ روپے کی قدر میں مسلسل کمی، درآمدی لاگت میں اضافہ، زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ اور مقامی مارکیٹ میں سپلائی کے مسائل نے بھی قیمتوں کو اوپر دھکیل دیا ہے، کیونکہ پاکستان میں سونا زیادہ تر درآمد کیا جاتا ہے، اسی لیے عالمی قیمت میں معمولی اضافہ بھی مقامی سطح پر کئی گنا اثر دکھاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 10 گرام سونا بھی 10,888 روپے مہنگا ہو کر 4,34,123 روپے تک جا پہنچا ہے۔ جہاں تک امریکی ٹیرف اور تجارتی پالیسیز کا تعلق ہے تو ان کا اثر بالواسطہ مگر انتہائی طاقتور ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کی جانب سے مختلف ممالک پر ٹیرف میں اضافہ یا نئی تجارتی پابندیاں عالمی سپلائی چین کو متاثر کرتی ہیں، جس سے پیداواری لاگت بڑھتی ہے اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مہنگائی بڑھنے پر مرکزی بینک شرح سود بڑھانے یا سخت مالیاتی پالیسی اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جس سے مالیاتی منڈیاں دباؤ میں آتی ہیں اور سرمایہ کار خطرناک اثاثوں سے نکل کر سونے جیسے محفوظ اثاثوں کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی ٹیرف سے عالمی تجارت میں سست روی پیدا ہوتی ہے، ڈالر میں اتار چڑھاؤ آتا ہے اور کرنسی مارکیٹس غیر مستحکم ہو جاتی ہیں، جس کا فائدہ براہ راست سونے کو ملتا ہے کیونکہ اسے عالمی کرنسی کے متبادل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان جیسے ممالک میں جہاں معیشت پہلے ہی درآمدی دباؤ اور زر مبادلہ کی قلت کا شکار ہو، وہاں عالمی تجارتی کشیدگی کا اثر دوگنا ہو جاتا ہے۔ یوں امریکی ٹیرف نہ صرف عالمی سطح پر مہنگائی اور بے یقینی کو بڑھاتے ہیں بلکہ سونے کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بھی بنتے ہیں، جس کا بوجھ صارفین اور سرمایہ کاروں دونوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔